बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है जी मुआशियात, मुआशरा और पाकिस्तान। थोड़ी सी लेंथ शायद ज़्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल में दो हिस्सों में कर लेते हैं इसको, क्योंकि पहले भी बाज़ दफ़ा मुझे फ़ीडबैक आता है कि मेरी लंबी वीडियोज़ हैं। मेरा मसला ये है कि मैं कोई स्ट्रक्चर्ड उस तरह का कोई ना उस्ताद हूँ, ना कोई नासे हूँ और मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ। तो मैं असल में जब आप लोगों से ये बात या वीडियो कर रहा होता तो उसके अंदर से ही चीज़ें बिल्ड कर रहा होता हूँ अपनी लर्निंग्स के ऊपर से। तो वो स्टेटमेंट्स नहीं मैं दे सकता कि आप यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें। तो इस वजह से सॉरी वो लंबी हो जाती हैं। तो आज इसको तोड़ते हैं। इस पहले हिस्से में जी प्रोग्राम इस तरीके से ये कर लेते हैं दो एक साथ के अंदर के पहले हिस्से में मैं बताऊंगा कि इकनॉमिक्स से या माशियात से या मईशत से मेरा तारुफ कैसे हुआ और मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ज़्यादा हिस्सा ये होगा और थोड़ा सा हिस्सा होगा कि मुआशरे का और मईशत का आपस में तालमेल क्या है। दूसरे हिस्से के अंदर जाके हम मुआशरे और मईशत की ज़रा ज़्यादा बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जिसको हम अपने मुल्क में ख़ास तौर पे इस्लामी मईशत कहते हैं, जिसके नाम पे हमने इस्लामिक बैंकिंग भी बनाई हुई है, वो क्या है और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके ऊपर। और पाकिस्तान की जो बदहाली है माशी तौर पर, उसके मेरा एक थोड़ा सा यूनिक सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो शुरू करते हैं माशियात से। आज से 4-5 साल पहले तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल ज़ीरो था अबाउट के इकनॉमिक्स क्या होती है। अभी भी मैं कोई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने कुछ 4 चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, कुछ लोगों को सुन लिया हुआ है अपने इंटरेस्ट की वजह से। उससे पहले आज से 4-5 साल पहले 2 सिर्फ मुझे याद पड़ती है, एक रेफरेंसेस थे। मेरा एक दोस्त है, पहले भी मैं बड़ी दफ़ा उसका जिक्र किया, मौज़म हनीफ़। वो एक जुमला यूनिवर्सिटी के ज़माने से कहता था कि यार, पंजाबी में कहता था कि सारा रोला ना इकनॉमिक्स का है, यानी कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू इकनॉमिक्स। फिर दूसरा ये मैंने सुना हुआ था, मैं इसको हमेशा मौजूद कहता था हाँ तू ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे समझ कोई नहीं थी, मुझे इकनॉमिक्स का पता ही नहीं था, तो मैं उसको कैसे अप्रिशिएट कर सकता था। इसी तरीके से जब एक ज़माने में आप लोगों को जो थोड़े बड़े हैं अच्छी तरीके से याद होगा कि पाकिस्तान में शौकत अज़ीज़ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के अंदर एक दौर काफ़ी गुज़रा है जिसमें मनमोहन सिंह जो उनसे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। बैंकिंग में मैं ख़ुद था तो मुझे पता था कि हमारा जो उनसा प्राइम मिनिस्टर है वो बैंकर है और जो उनसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है इकोनॉमिस्ट है। और जब शौकत अज़ीज़ साहब आए थे तो क्योंकि बैंकर्स को एक मसला ही होता है कि ये सिर्फ ना MIS और डिजिट बेस्ड लोग होते हैं, उसके अंदर कोई बहुत इन डेप्थ जिसे कहते हैं ना कंसेप्ट्स और पढ़ाइयाँ और इस तरह की विजुअल्स और वो चीज़ें नहीं होती इनके अंदर, यानी कि ये सतही सी बात, क्योंकि ज़ाहिर है इनका काम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जो इकोनॉमिस्ट होता है उसके मुतालिक मुझे किसी ने बताया हुआ था उस ज़माने में कि जी इकोनॉमिस्ट जो उनसे होता है वो ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को देखता है, सिर्फ फाइनेंशियल डिजिट्स को नहीं देखता। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में मैं कहता था कि ये जो बैंकर आ गया ना हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये बस MIS से रंग बिरंगी बना के निकल जाएगा और कोई स्ट्रेंथ वाला काम नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो मनमोहन सिंह का जो दौर गुजरा है, उस दौर का वो बेसिकली आज जो इंडिया 5th बड़ी इकॉनमी बन गई है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें नरेंद्र मोदी को जो इंडिया मिला उसके पास इकॉनमी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस थी जो मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ की वजह से थी, जिसकी वजह से आज इंडिया जो उनसे इतना प्रॉस्परस है। तो बस ये थोड़ा सा मुझे एक तारुफ था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। हुआ कुछ इस तरह के 3 साल पहले या 4-5 साल पहले एक्सीडेंटली एक किताब मेरे हाथे लगी, या एक नानी, पहले नाम पता चला फिर किताब पता चली। नाम था डैनियल कहनीमैन का। किस तरीके से मेरा तारुफ हुआ कि मैं एक दफ़ा
نوبل والے لوگوں کے جو ریسرچ ہے یا جس پہ ان کو نوبل ملتا ہے مختلف فیلڈز میں، وہ دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ڈینیل کینیمین ہے یہ بندہ سائیکالوجسٹ ہے، اور اس کو جو نوبل ملا ہے 2002 یا 2003 کا وہ اکنامکس میں ملا ہے. تو مجھے تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ بات تھی کہ بندہ سائیکالوجی کا نوبل اس کو مل رہا ہے اکنامکس کا. تو میں نے تھوڑا بہت اس کے متعلق پڑھا. انہی دنوں ان کی کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. تو تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے اندر ان کا ایک بیسک وہ تھیسس تھا یا ایک ریسرچ تھی جس کے بہاف کے اوپر ان کی وہ تھیوری ڈیولپ ہوئی تھی جس پہ ان کو اکنامکس کے اندر سائیکالوجسٹ ہونے کے باوجود نوبل پرائز ملا تھا. تو دس از ہاؤ مائی کور انٹرسٹ اسٹارٹیڈ ان اکنامکس. تو میں نے کیونکہ سائیکالوجی کو میں جانتا تھا، سائیکالوجی میں پڑھتا رہتا تھا اور اس کے متعلق کچھ بنیادی علم بھی ہے مجھے، تو میں نے بیسکلی سائیکالوجی کے چکر کے اندر اکنامکس کو پڑھنا شروع کیا. کچھ عرصے بعد مجھے ایک ظاہر بہت ساری برانچز ہیں، ویسے تو موٹی برانچز اکنامکس کی دو ہی ہیں، ایک مائکرو اکنامکس ہے ایک مائکرو اکنامکس ہے، لیکن اس کی کچھ سب برانچز بھی ہیں. تو وہ جب میرے علم میں آئیں پڑھتے پڑھتے تو اس میں ایک برانچ تھی بیہیویئرل اکنامکس کی. تو وہ میں نے کہا یار یہ نہیں کہ صرف پہلے ٹرم میں نے پڑھی بیہیویئرل اکنامکس، تو میں نے کہا یار یہ پہلے کینیمین جو ڈینیل تھا وہ سائیکالوجسٹ تھا اور اس نے کام کیا تھا، اور اب یہ بڑی مزیدار سی چیز ہے کہ بیہیویئرس کے متعلق اکنامکس کا کوئی کام ہے. تو مجھے ایک اور صاحب کا پتہ چلا، ان کا نام ہے ڈان ارلے. ڈان ارلے کا فائدہ یہ ہے، آپ لوگ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ ان کے کافی زیادہ ٹیڈ کے اوپر بھی ٹاکس ہیں ان کی، اور ویسے بھی ویڈیوز پڑھی ہیں، اور بڑا مزیدار آدمی ہے، بولتا بہت مزیدار ہے، اور بڑے زبردست کنسیپٹس ہیں اس کے، اور اس کا جو بیسک کام ہے وہ بیہیویئرل اکنامکس کا ہی ہے. بیہیویئرل اکنامکس ہوتی کیا اور میرا انٹرسٹ کیوں مزید ہوا؟ ایک تو پتہ چل گیا، میری چھوٹی موٹی بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ود دا سائیکالوجی آف ہیومن بینگس. بیہیویئرل اکنامکس کرتی یہ ہے جی کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے اکنامک ریلیٹڈ اپنی عام زندگی میں بھی، ان کا بیہیویئر جو ان سے وہ مینیور کس طریقے سے کرتا ہے. وہ جو کلاسیکل اکنامکس ہے اس کے اندر کلیئرٹی یہ ہے کہ لوگ اپنے فائدے اور نقصان کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ڈیٹا رکھتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے اکنامک ڈیسیژنس کرنے ہیں انڈیویجول لیول پہ بھی. میں نیشنز کی نہیں بات کر رہا، میں عام آدمی کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ کلیکشن آف نیشن ہی اوپر جا کے کلیکشن آف انڈیویجولز ہی نیشن بنتی ہے. تو اس میں ہوا یہ جی کہ پتہ یہ چلا کہ بیہیویئرل اکنامکس کا ماننا یہ ہے کہ انسان جب اپنے اکنامکس سے ریلیٹڈ فیصلے کرتا ہے تو زیادہ تر اس کے اندر کوئی بہت ان ڈیپتھ وہ کوئی اسٹڈی یا کوئی انالیسس نہیں کرتے، جس کو ڈینیل نے بھی اپنی کتاب تھنکنگ سلو اور فاسٹ میں دو طرح کی تھاٹس کا ذکر کیا تھا. ایک سلو تھاٹ ہے، ایک فاسٹ ہے. تو اس کا ماننا یہ ہے، اور یہ بات میں نے اپنے اوپر بھی اور ارد گرد کے لوگوں پہ بھی پریکٹس کی کہ صحیح ماننا ہے اس کا، کہ نارملی جو ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ہم جو امیجیٹ ہمارے انکانشیس اور کانشیس میں چیز پڑی ہوتی ہے، اور جو ہمارا امیجیٹ انٹیوٹیو انالیسس ہے، یعنی کہ ایک دم ٹھا کر کے جو چیزیں ان میں آتی ہے. جیسے ہم کسی بازار میں جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار بس یہ والی جینس لے لو، یہ والا کپڑا لے لو، تو وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک دم کیوں ہوتا ہے میرے جو بعد میں نے پڑھا. لیکن یہ ہے کہ انٹیوٹیو زیادہ ہوتا ہے، وہ انالیسس نہیں کر رہے ہوتے بیہیویئرل اکنامسٹس کے مطابق کہ یہ کیا پرائسنگ ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، یہ کتنی دیر چلے گا، فلانا ہوگا ٹمکانا ہوگا، اس کا ڈیٹا کیا ہے کہ اس کمپنی کی جو جینز ہے یا اس کمپنی کی جو آئٹم ہم خرید رہے ہیں اس کی اصل کاسٹ کیا تھی، ہمیں کیا فائدہ دے گی، نقصان کیا ہوگا، پائیدار کتنی ہوگی. یعنی کہ 7 8 10 جو آئٹمز ہیں ان کے انالیسس کے بجائے ہم اپنا جو امیجیٹ ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر کرتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے اکنامکس کا. تو موٹی سی بات بیہیویئرل اکنامسٹ کی یہی ہے کہ انسان کی وہ نفسیات کی اسٹڈی جس کے تحت وہ اپنا اکنامکس سے ریلیٹڈ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے
بائنگ میں یا سیلنگ میں یا اپنی کوئی انویسٹمنٹس کے اندر، یعنی کہ کسی بھی قسم کی جو اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کی نفسیات کے متعلق بیہیورل اکانومسٹ جو ان سے وہ کام کرتے ہیں. ڈان ارلے کا جو ان سا تھا مجھے کافی زیادہ جب سننے کا موقع ملا تو وہ آپ کو عام بالکل اس طرح سے لگے گا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو سن رہے ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ پہ بات کرے گا، وہ پرسیپشنز پہ بات کرے گا، وہ ججمنٹس کے اوپر بات کرے گا، وہ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ پہ بات کرے گا. یعنی کہ جو جنرل ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے اس کے متعلق ہی اسٹڈی کے متعلق وہ بات کرے گا. یا کوئی اور بھی ڈان ارلے وہ ہے جس کو میں نے زیادہ سنا ہے، دیکھا ہے میں نے اس کو. کوئی اور بھی جو ان سا بھی ہوگا وہ اس طرح کی انسانی نفسیات کے متعلق بات کرے گا. تو ایک تو میری بیسس اس بات کی بن گئی اکنامکس کے حوالے سے یا معاشیات کے حوالے سے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو ان سا سارا کا سارا اکنامک ڈیسیژنز ہوتے ہیں ملکی لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی، اس کے یہ ہماری فاسٹ اینڈ سلو ڈیسیژننگ کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا، اب نیکسٹ اسٹیپ پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ امیجیٹ کا بھی انالیسس کیا ہے، یعنی کہ ایون جو ان سے کوئک ایسے کر کے میں نے یہ چیز لینی اس کے ساتھ کیونکہ 1960 کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے کہ آفیشلی پوری دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں کمرشلزم کا آغاز ہو گیا تھا. کمرشلزم ایک ایسی چیز ہے کہ دکھاؤ اور بیچو. مثال کے طور پر ہم اگر آپ کو جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو یاد ہو، بینکس کی ہی بات کر لیں تو ہمارے بچپن اور جوانی کے اندر براؤن رنگ کے ٹیبل والے مرے ہوئے سے بینکوں کی بلڈنگز ہوتی تھیں، عجیب و غریب حلیے کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب یسٹرڈے بینک اور یہ والی چیزیں آئیں تو اس کے اندر جناب لش پش قسم کے دفتر ہو گئے، میزیں، لوگوں کی ٹائیاں، سوٹس، یہ وہ، یعنی کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے والا انالیسس ہو گیا. اسی کی طریقے سے ایک ایڈورٹیزمنٹ کی ایک پوری کی پوری کمپین سٹارٹ ہوں گی. میرے بچپن میں یاد ہے پی ٹی وی ہوتا تھا صرف، تو اس کے اندر بابرا شریف ٹائپ لوگ عجیب و غریب شکلیں ہوتی تھیں اس وقت کی، میک اپ وغیرہ کی اور لائٹس وغیرہ کے مسئلے ہوتے ہوں گے کیمرے کی. تو یہ آ کے کہتی تھی کہ بس یہ لپٹن کی چائے لے لیں آپ، بڑا سادہ سا کام ہوتا تھا. اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ کی اور پبلسٹی کی سائنس انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی. وہ کس طرح سے کہ یہ دیکھا گیا کہ کلر سکیمز کے تھرو، بعض سمبلز کے تھرو، بعض خاص طرح کے ڈیزائنز کے تھرو انسانی دماغ کو امپیکٹ کیسے کرنا ہے. تو آپ اس طرح سے سوچ لیں کہ اب ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم اپنا گھر سے پیر قدم نکالتے ہیں، ویسے تو گھر میں بھی ٹی وی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں ہمیں بل بورڈز نظر آتے ہیں، ہمیں بلڈنگز نظر آتی ہیں، ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں اس کی کلرنگ کے اوپر دھیان رکھا جاتا ہے کہ کون سا کلرز اٹریکٹ کرے گا، کون سا ریجیکٹ کرے گا، کون سے والا جو سا ماحول ہے یہ ان کو پسند آئے گا. یعنی کہ کلر سکیم سے لے کے ڈیزائن تک، بلڈنگز اور انٹیریئر ڈیزائنز اور ڈیکور اور یہ سارا کا سارا ایک مائنڈ کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے کہ چاہے وہ جو سیلز مین ہے، چاہے کوئی بینکر ہے، چاہے کوئی کسی کمپیوٹر کمپنی کا بندہ ہے، اس کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ بیہیو کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اخلاقی طور پہ الیور کرنا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تو ہم اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو ہم انٹرنیٹ یوز کرنے والے اور موبائل فونز، اور وہ بھی ہر وقت کے موبائل فون یوز کرنے والے لوگ ہیں. تو ایک دفعہ جب ہم فیس بک کھولتے ہیں تو 5 منٹس 10 منٹس کے سکرول سے ہم اس 5-10 منٹ کے اندر شاید اتنی دنیا اور انفارمیشن لے لیتے ہیں جتنی آج سے 100 سال پہلے کا انسان شاید اپنی پوری 50 60 70 سال کی عمر میں لیتا تھا. تو اتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے جس میں کلرنگ ہے، سمبلز ہیں، بیہیویئرز ہیں، یہ سارا کا سارا ہماری ذہن سازی کرتا ہے اور ایک خاص رخ پہ ہمیں لے کے جاتا ہے. تو ہوتا کچھ یوں ہے، ہمارا بیہیویئر سیٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں یا کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، چاہے جینز خریدیں، چاہے ہم کوئی سگریٹ خریدنے جا رہے ہیں، چاہے کوئی سافٹ
ڈرنک لینے جا رہے ہیں یا کوئی کپڑے لینے جا رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر جو سا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک چیز پہلے سے ایک میسیجنگ کی صورت کے اندر ہمارے ذہن میں لیئرز کی صورت میں بیٹھی ہوتی ہے. ہم جو امیجیٹ ایکشن بھی اپنے خیال میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا امیجیٹ نہیں ہوتا. اس امیجیٹ سے پہلے ہمارے اوپر کافی برسوں سے ایک خاص ذہنی سٹرکچر اور سٹائل بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا جو سا امیڈیٹ ایکشن ہے اس پہ اس وقت تو انالیسس نہیں ہوتا. میرا یہ بیہیویئرل اکنامکس کے متعلق یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اس کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے اور اس کے اندر دو طریقے سے چیز چل رہی ہوتی ہے. اب جو سا اکنامکس یا بیہیویئرل اکنامکس کے اندر دو شاخیں مجھے لگتا ہے بن گئی. ایک دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی نیچرل سائیکالوجی کیا ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر, اور ایک وہ ہے جو مینوفیکچرڈ ہے, جو اس کی مرضی بنائی گئی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر میرا ایک پورا ڈیٹا ہے میری فیملی کا, میرے اٹھنے بیٹھنے کا, میرا اسکولنگ, یونیورسٹی, میرا استاد, جس کی وجہ سے میرا ایک خاص قسم کا ذہن بنا ہوا ہے. اور ایک وہ ہے جو پچھلے ظاہر 2009 سے میں سوشل میڈیا کا یوزر ہوں اور اس پہ میں کتابیں بھی اس پہ پڑھتا ہوں اپنے موبائل کے اوپر, میں فیس بک بھی یوز کرتا ہوں, میں واٹس ایپ بھی یوز کرتا ہوں, میں جو ان سے فلمیں بھی اس پہ دیکھتا ہوں, سیزنز بھی اس پہ دیکھتا ہوں. یعنی کہ الغرض ہر طرح کی چیز میرے موبائل فون کے اوپر ہو رہی ہے. تو اس موبائل فون کی وجہ سے جو ڈیٹا بن رہا ہے وہ میری عادات کے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے. میرے عادات کے علاوہ میری لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو سجیسٹ کر رہا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ وہ میری ڈیسیژن میکنگ کو مینوفیکچر کر رہا ہے. تو میرا جو مینوفیکچرنگ ہے اب جو امیجیٹ بھی ہے وہ امیجیٹ مینوفیکچرنگ کے اندر بھی, اور خاص طور پہ جو اکنامک ریلیٹڈ جو میری ایکٹیویٹی ہے خاص طور پہ چیزوں کی خرید و فروخت کے متعلق, یا ایون میری جاب کے اوپر بھی میں جو فیصلے کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کا ایک ڈیٹا ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, تو اس ڈیولپمنٹ کے اوپر میں کسی قسم کا ڈیسیژن کرتا ہوں. تو اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلی جو بڑی غور طلب ہے. وہ لوگ جو فری ول کے قائل ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ڈٹرمنزم کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, جو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری رنگ, میری آنکھیں, میرا قد, میرے بال, میری فیملی, میرا پہلا ڈاکٹر, میرا پہلا اسکول, یہ جتنی میری بیسک لائف جنہوں نے بنائی ہے یہ میرے فیصلے نہیں ہیں, یہ دوسروں کے فیصلے ہیں. چاہے اس کو آپ خدا کا فیصلہ کہیں, چاہے میرے فیملی کا فیصلہ کہیں, لیکن یہ میرے نہیں ہیں. تو میری وہ جو ڈیسیژنز دوسروں کے ہیں اس نے میری لائف ڈٹرمن کی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی اکنامک بیہیویئرزم کی وجہ سے یا بیہیویئرسٹ کی وجہ سے کہ بھئی ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی سے متعلق جو ان سی ڈیسیژنز ہیں وہ بھی اتنے نیچرلی ہمارے اپنے نہیں ہوتے, بلکہ ان کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی ایڈ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, یا یہ لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنے بڑے سائیکالوجسٹ اور کنسنٹ ڈیولپرز اور کنٹینٹ ڈیولپرز اور آرٹسٹس اور ڈیزائنرز رکھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے کنسنٹ میکنگ کر رہے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ہیویلی انفلوئنس کر رہے ہیں. تو اس ساری بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیسکلی یہ اب جو اکنامکس ہے, معیشت ہے یا معاشیات, جو آپ کے اپنی آسانی کے لیے اس ٹرم کو کہہ لیں, معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے, یعنی کہ معاشرے کا جو ڈیولپمنٹ ہے یا ڈسٹرکشن ہے یا اس کے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ جو اس کے بنتے ہیں یا اس کی جو ڈائنامک سیٹ ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈالی جا چکی ہے کہ اکنامک بیہیویئر کی وجہ سے, سیٹنگ آف اکنامک بیہیویئر کی وجہ سے, ڈیولپنگ اور سٹرکچرنگ کی وجہ اکنامک بیہیویئر کی وجہ سے, کہ پورا کا پورا جو معاشرہ ہے وہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے جیسے بندے کو, ایک بالکل نئے اکنامکس کے طالب علم کو,
کہ ہماری جو اکنامکس ہے وہ بیسکلی ہمارے اپنی ذاتی زندگی، ہماری فیملی کی زندگی اور ہمارے معاشرے کو جو بنانے والی چیز ہے اس میں جس طرح ہسٹری کا یا پالیٹکس کا بہت بڑا رول ہے، تو لیکن کیونکہ انسان جو انسان اس کی جو سب سے بڑی نیڈ ہے کھانا پانی ہوا کے ساتھ، اور کھانا اور پانی بھی جو اس کو ملنا ہے، اب تو خیر ہم خرید کے پیتے ہیں، اب کون سا ہم نلکوں کو ٹوٹی کو منگ لگاتے ہیں بچپن کی طرح. تو یہ سارا کا سارا جو حساب کتاب ہے یہ جو بن رہا ہے وہ معاشرے کی تشکیل کے طور پہ بن رہا ہے. یہاں پہ میں پہلے حصے کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. دوسرے حصے کے اندر ہم تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ معاشرے کے اندر اکنامکس کا کیا رول عجیب و غریب سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ پاکستانی معاشرے کے اندر یہ جو سی اکنامکس ہے یہ اس نے کس قسم کا معاشرہ پاکستانی معاشرہ بنا لیا ہے، اور ان نیئر فیوچر یہ مزید کس طریقے سے بنے گا. اس قسط کو یہ اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ قسط کا انتظار کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.